सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान। बिजली के बिलों ने आवाम के नाक में दम कर रखा है और बिजली के बिलों पर लड़ाई झगड़े में कत्ल और ख़ुदकुशी की खबरें भी यकीनी तौर पे सबका दिल जला रही हैं। अब ऐसे में रावलपिंडी में बिजली के बिलों और महंगाई के ख़िलाफ़ जमात इस्लामी का धरना जारी है। इस धरने को ये देख कर इत्मीनान होता है कि कोई आवाज़ तो है जो आवाम के हक़ के लिए गूंज रही है, मगर अफसोस इस बात पर होता है कि इस अवामी मसाइल पर दिए जाने वाले धरने को भी एक जमात सियासी पॉइंट स्कोरिंग का नाम दे रही है। अब आप देखें कि 3 दिन से जमात के जो कारकुन हैं वो रावलपिंडी में धरना दिए बैठे हैं और धरने के शुरका के मुतालबात हैं कि बिजली के बिलों, पेट्रोलियम की कीमत और महंगाई से निजात के लिए हुकूमत इक़दाम करे, आवाम को रिलीफ दे। और इतवार के दिन जमात इस्लामी और हुकूमती वफ़द के जो मुज़ाकरात हैं उनमें भी अहम पेशरफ्त हुई है। हुकूमत ने गिरफ्तार कारकुनों की रिहाई का हुक्म भी जारी कर दिया। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं कि धरना और मुज़ाकरात साथ साथ चलेंगे। उन्होंने कहा है कि हुकूमत से ऐसी गारंटी लेंगे कि मुकर ना सके। अच्छा, धरने की अच्छी बात यह है कि इसमें कोई तोड़ फोड़, जलाओ घेराव नहीं हुआ, वरना कौम ने धरने के नाम पर ऐसे धरने भी देखे हैं एक जमात की तरफ से, जब इस्लामाबाद में बाकायदा हंगामा आराई और शरपसंदी की गई। अच्छा, अहम बात यह है कि हुकूमत ने रिलीफ देने का जो इशारा दिया है, ऐसे में एक अहम सवाल ये है कि ये धरना और कितनी देर तक जारी रह सकता है और जो रिलीफ की बात की जा रही है वो किस हद तक दिया जा सकता है, और अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम जिस गारंटी की बात कर रहे हैं वो गारंटी आखिर होगी क्या। इस सब पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं साबिक़ जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब। सिराज साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आज एक अहम दिन है, आप लोगों ने धरना दिया हुआ है, मुतालिबात आपके सामने आ रहे हैं और बकौल हाफिज़ नईमुर रहमान साहब के कि धरना और मुज़ाकरात साथ साथ जारी रहेंगे। गारंटी के हवाले से भी उन्होंने बात की। बहुत से सवाल आपसे मैं पूछूंगी, लेकिन सबसे पहले अभी जो ताज़ा सूरत हाल है उस हवाले से ज़रा आगाह कीजिएगा कि धरने की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है और मुज़ाकरात कहाँ तक पहुँचे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अवाम की कामयाबी है कि हुकूमत ने तस्लीम किया कि हाँ, ये एक मुश्किल है और उसका हल करना ज़रूरी है। इनका वफ़द जो आया था तो उसमें काफ़ी ज़िम्मेदार तरीन लोग थे और उन्होंने हमारे साथ एग्री किया कि हम इस पर सीरियसली एक्शन ले रहे हैं। बाद में उनका पैगाम यही भी आया कि हमने पूरा केस अब वज़ीर-ए-आज़म के लिए तैयार किया है। तो हमारा कोई मुश्किल मुतालिबा भी नहीं है कि हमें मुफ्त बिजली दो, इसलिए कि हुकूमत की बस की बात नहीं है। एक सिंपल सादा बात है कि सस्ती बिजली दो और चले जो बिजली पर असल ख़र्च हुकूमत करती है चले वो हमसे ले ले, लेकिन ये जो IPPs के मुआहदे हैं ये किसी भी सूरत में मज़ीद अब कौम के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है। तो मेरा ख़्याल है हुकूमत भी समझ रही है कि ये सिर्फ जमात इस्लामी का मुतालिबा नहीं है, ये पूरी कौम का मुतालिबा है। किसी का ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी के साथ हो, मुस्लिम लीग के साथ हो, PTI के साथ हो, JUI किसी भी पार्टी के साथ हो और ना भी हो, लेकिन जो भी पाकिस्तान में रहता है बिजली की वजह से वो एक शदीद मुश्किल से दो चार है, बल्कि लोगों को पागल किया है। आज की खबर है कि गुजरावाला में एक खातून ने ख़ुदकुशी की। तो इसलिए हम समझते हैं कि अब हुकूमत के साथ कोई और चॉइस नहीं है बग़ैर इसके कि वो इस मसले को एड्रेस करे, हल करे। तो कितनी उम्मीद है आपको कि ये मसला एड्रेस हो जाएगा, हल हो जाएगा, आपके मुज़ाकरात मान लिए जाएंगे? हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जो अमीर हैं जमात इस्लामी के, वो ये फरमा रहे थे कि हम गारंटी की बात वो कर रहे थे, गारंटी लेंगे ऐसी हुकूमत से कि हुकूमत मुकर ना सके। धरना और मुज़ाकरात साथ साथ चलते रहेंगे। तो ये साथ साथ जो चलता रहेगा ये कब तक एक्सपेक्टेड चलता रहेगा, कब आपकी सारी बात मान ली जाएगी और गारंटी से उनकी क्या मुराद है, कैसी गारंटी हुकूमत क्या देगी कि जिससे फिर हुकूमत मुकर ना सके? देखिए, अब धरना कब तक हो और कितना दौरानिया हो ये अब तय करना हुकूमत का काम है। हुकूमत जल्द मसला हल करे तो कल लोग वापस घरों को जाएंगे। हुकूमत मसला हल नहीं करती है तो इसका मतलब ये है कहाँ बैठे रहो। हमारे लोग तो निकले हैं इसलिए कि
یہ 1 سال نہیں ہوا، 2 سال نہیں ہے، 3 سال نہیں ہے، ایک تسلسل ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے پشاور میں دھرنا دیا گورنر ہاؤس پر، پھر لاہور میں دھرنا دیا گورنر ہاؤس پر، پھر کوئٹہ میں دھرنا دیا، پھر کراچی میں دھرنا دیا۔ درمیان میں ایک واقعہ بھی ہو گیا جس کی وجہ سے ہم نے وہ مہم چھوڑی، وہ طوفان الاقصی، غزہ پر اسرائیل کا حملہ تھا، پھر ہمیں اور ایشوز میں جانا پڑا۔ لیکن بہرحال بدستور ایک مسئلہ موجود ہے اور یہ بہت مناسب وقت ہے کہ یہ حکومت اس مسئلے کو حل کرے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دھرنا اب حکومت چاہے تو یہ دھرنا اسی طرح جاری رہے گا اگر حکومت مسئلہ حل نہیں کرتی ہے، اور اگر حکومت چاہتے ہے کہ عوام گھروں پہ جائیں اپنا کام کرے تو پھر اس مسئلے کو جتنا جلد از جلد حل کرے یہ حکومت کے فیور میں جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ایک سوشل میڈیا پہ بھی آپ کے خلاف ایک کیمپین چل رہی ہے آپ کی جماعت کے خلاف، کہ جیسے کہ آپ لوگوں کو حکومت کی بی ٹیم قرار دیا جا رہا ہے، طرح طرح کے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ آپ کی نظروں سے بھی گزرا ہوگا سراج الحق صاحب، اگر آپ سوشل میڈیا دیکھتے ہیں اور آپ کی باقی جو پوری جماعت ہے ان کے بھی نوٹس میں ہوگی، تمہاری تمام چیزیں ان کے نالج میں ہوں گی کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی سوشل میڈیا پہ الزام لگایا جا رہا ہے، ثبوت کے طور پہ باقاعدہ یہ جو نوٹیفیکیشن ہے حکومتی ادارے کی اس کی کاپیاں شیئر کی جا رہی ہیں، یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ دھرنے کے جو لوگ ہیں باقاعدہ ان کو ان کی سہولت کاری کی جا رہی ہے۔ اس قسم کے جو الزامات ہیں سوشل میڈیا پر جو لگائے جا رہے ہیں آپ کی جماعت پر، کیا سمجھ آتی ہے الزامات لگانے والوں کی آپ کو، وہ کیا تاثر دینا چاہ رہی ہے عوام میں؟ جو لوگ الزام لگا رہے ہیں ہم اس کے لیے لڑ رہے ہیں، اس لیے کہ الزام لگانے والے ایسے سوشل میڈیا کو ہمارے خلاف استعمال کرنے والے وہ تو بل دیتا تو ہوگا نا، اور اس پر یہ بجلی کا بوجھ ہر مہینے اس کو اٹھانا تو ہوگا۔ تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہم ان چیزوں میں نہیں جانا چاہیے کون کیا کہتے ہیں، ہم صرف یہی دیکھتے ہیں کہ اب عوام کا یہ مسئلہ حل ہو، اس لیے کہ کوئی پارٹی ایشو نہیں ہے، پوری قوم کا ایشو ہے۔ اور میں تو حکومت کو مشورہ دوں گا کہ جس طرح آزاد کشمیر میں لوگوں نے دھرنے دیے، پھر لاشیں گریں، پھر خون بہا، پھر بہت زیادہ مشکلات سے پوری قوم دو چار ہوئی، تو کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ لاشیں گرے بغیر عوام کا مسئلہ حل ہو؟ تو اب حکومت اس پوزیشن میں ہے کہ اس مسئلے کو ایڈریس کیا جائے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف یہ کرے گا، آئی ایم ایف یہ وہ کرے گا، تو وہ آئی ایم ایف کو بھی بتا دے وہ ہمارا خدا تو نہیں ہے، وہ ہمارا حاکم تو نہیں ہے، ہم تو ایک آزاد قوم ہے، ہمیں خود اپنے فیصلے کرنے ہوں گے۔ یہ ویسے بھی شرم کی بات ہے کہ جب حکومت کہتی ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں لیکن آئی ایم ایف والے نہیں مانتے، تو یہ آئی ایم ایف والے کون ہیں؟ ہم نے تو 1947 میں آزادی حاصل کی ہے، تو اگر وہ بات سچی ہے تو اب آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک ایشین بینک کی باتوں کے بجائے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے عوام کے فائدے میں کیا چیز ہے اور نقصان میں کیا چیز ہے۔ ظاہر بات ہے اگر آپ نے پرامن طریقے سے مسائل کو حل نہیں کیا تو پھر لوگ بدامنی کی طرف جاتے ہیں، اور لوگ خود بخود جاتے ہیں، کسی لیڈر یا پارٹی کہنے کے بغیر اس طرف جاتے ہیں۔ تو اچھا، ایک پرامن ماحول میں مذاکرات شروع کیے گئے ہیں، تو اب اس کو پازیٹیو بنانے کی ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب عوام کے ساتھ اور ایجوٹیشن کے علاوہ اور کوئی راستہ بھی نہیں ہے۔ آپ نے آئی ایم ایف کا ذکر کیا سراج صاحب، معیشت کی جو صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت حکومت اس پوزیشن میں ہے کہ آپ کی جو سارے مطالبات ہیں ان کو منظور کر لیا جائے گا؟ جس نے 300 فری یونٹ والی بات حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ اگر حکومت ملے گی انہیں، تو آپ کو یاد ہوگا انتخابی منشور میں باقاعدہ تھا، اور جلسوں میں اس بات کا دعویٰ بھی کیا گیا تھا کہ جی الیکشن کیمپین میں کہ جب یہ حکومت میں آئیں گے تو یہ کریں گے ایسے، لیکن نہیں کر سکے کیونکہ معیشت کی صورتحال بھی آپ کے سامنے ہے۔ پھر بہرحال آئی ایم ایف کو کچھ بھی کہہ دیں لیکن آئی ایم ایف کی ضرورت ہے ہمیں فی الحال۔ دیکھیے، میں خود فائنانس کا طالب علم ہوں، میں 2 بار خیبر پختونخوا میں وزیر خزانہ رہا ہوں، سینئر منسٹر رہا ہوں، میں ان تمام چیزوں کو جانتا ہوں، اور میں بہت یقین کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں کہ اگر حکومت پرعزم ہو، اخلاص ہو، اور ذاتی مفادات سے بالاتر فیصلے کرنے کی پوزیشن میں ہو تو آئی ایم ایف کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہت سارے ممالک ایسے ہیں جو آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل تو کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ عوام کو چارے کی طور پر ان کے سامنے رکھا جائے کہ جس طرح وہ ذبح کرنا چاہے
اور یہ تو ظلم ہے کہ چوری IMF کی ہو اور ہاتھ حکومت کی ہو اور گلا عوام کا ہو۔ اب دیکھیں نا کہ آپ کے اس ملک میں 5000 ارب سالانہ کرپشن ہے، تو کرپشن تو حکومت ختم کر سکتی ہے۔ آپ کا ایک گورنر جو ہے وہ گورنر ہاؤس میں 800 کنال پر مشتمل گھر میں رہتا ہے، تو کیا یہ سادگی اختیار کرنا یہ ہماری حکومت کی بس کی بات نہیں ہے؟ آپ دیکھیں اگر برطانیہ کا وزیر اعظم خود وائٹ ہاؤس سے آپ کے گورنر ہاؤس بڑے ہیں، آپ کا ایک کمشنر ہاؤس جو ہے وہ 104 کنال پر مشتمل ہے۔ جو ہمیں قرض دینے والے ہیں وہ حیران ہے کہ ایک ایسی قوم ہے کہ قرضے لیتی ہیں، اسی کی بنیاد پر یہ اپنا بجٹ بناتی ہیں یہ حکومت، اور پھر 800 کنال گھروں میں بھی یہ رہتے ہیں۔ تو وہ تانے ہمیں دیتے ہیں کہ جو قرض دینے والے ہیں وہ چھوٹی سی گاڑی میں اپنے دفتر آتے ہیں، جو قرض لینے والے ہیں وہ ہاتھی نما بڑے بڑے ٹرک جیسے بڑی گاڑیوں میں ان کے دفاتر جاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت کرپشن کنٹرول کر لے، وہ لوگ جو مفتخورے ہیں اور خود وابڈا کے اپنے آفیسر ہے، کوئی 1,40,000 سے زیادہ ہے اور 200 ارب سے زیادہ وہ مفت بجلی استعمال کرتے ہیں، اس کو ختم کرے۔ لائن لاسز کنٹرول کرنا یہ عوام کا کام تو نہیں ہے، یہ لائن لاسز کنٹرول کرنا یہ حکومت کا کام ہے۔ تو میں بہت دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے ساتھ نہ وسائل کی کمی ہے نہ صلاحیت کی کمی ہے، ہمارا اصل مسئلہ ہے وہ مینجمنٹ کا اور اخلاص کے ساتھ چیزوں کو آگے لے جانے کا۔ اس لیے آنکھیں بند کر کے IMF کے ڈکٹیشن پر عمل کرنا یہ عوام دشمنی ہے، یہ عوام کے ساتھ محبت یا انصاف نہیں ہے۔ سراج صاحب، چونکہ آپ میرے پروگرام میں موجود ہیں، یہ ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہے جس میں آپ کو دیکھا جا سکتا ہے، غالباً یہ فیک ویڈیو ہے، یہ کیا ہے اس کی ذرا کہانی؟ آج میرے اس پروگرام میں آپ موجود ہیں، ذرا وضاحت کر دیجئے۔ دیکھیں، جس طرح آپ نے خود کہا کہ سوشل میڈیا پہ یہ چیز آ رہی ہے وہ چیز آ رہی ہے، بالکل فیک ہے، اور میں نے خود دیکھا تو میں حیران ہوا۔ میرے بہت سارے دوستوں نے سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں مجھے فون کی، اتفاق سے اس دن تو میں سارا دن اپنے دفتر ہی میں تھا، کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا ہے، آواز کسی اور کا ہے، تصویر کسی اور اس کا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جو تصویر میری پیش کی گئی ہے یہ ہمارے چکدرہ میں جلسہ تھا، اور اسی رات باجوڑ میں ایک بہت خراب دھماکہ ہوا تھا۔ تو مغرب کے بعد جلسے سے میں سٹیج سے اترا اور پھر باجوڑ جا رہا تھا، اس لیے کہ وہاں بہت سارے لوگ اس دھماکے میں شہید ہو گئے تھے۔ تو یہ تصویر اس واقعے کے ہیں، لیکن آواز کسی اور کی ہے، تو اس لیے بالکل اس کو جھوٹی سمجھے، فیک ہی سمجھے۔ ٹھیک ہے، اچھا ہوا کہ آپ نے وضاحت کر دی، اس سے پہلے بھی آپ نے بتایا، لیکن ابھی بھی کچھ لوگوں تک شاید یہ پوری خبر نہیں پہنچ سکی کہ یہ فیک تھا۔ آج آپ نے اس کی باقاعدہ وضاحت کی کہ فیک تھا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہیں سے ایک اور سوال نکلتا ہے سراج صاحب کہ کسی بھی چیز کو فیک کر کے، کسی بھی چیز کو کسی چیز کے ساتھ جوڑ کے، اب جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ اس دن جو واقعہ ہوا تھا، سانحہ کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگا، اس کی آپ کی جو ایک ویڈیو کلپ تھا اس کو اس کے ساتھ جوڑ کر کوئی اور رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ کس حد تک قابل افسوس ہے۔ اسی طرح سوشل میڈیا پر کسی کی بھی پگڑی اچھال دی جاتی ہے، کسی کی بھی کریکٹر اسیسینیشن کر دی جاتی ہے، اور میں تمام جماعتوں کی خواتین کے ساتھ کھڑی ہو کے بات کروں گی، خواہ وہ نون لیگ سے ہیں، پیپلز پارٹی سے ہیں، PTI سے ہیں، کسی اور جماعت سے ہیں، کہ کوئی بھی خاتون محفوظ نہیں ہے مخالف کی تنقید سے، کہ مخالف تنقید کرتے ہوئے اس خاتون کے کریکٹر پر آ جاتا ہے۔ یہ سلسلہ کس حد تک خطرناک ہے اور آگے جا کے کہاں تک ہمیں پہنچائے گا؟ دیکھیں، سوشل میڈیا ایک نعمت بھی ہے، اس لیے کہ ایک دوسرے کے خیالات سے بہت آسانی کے ساتھ آگاہی ہو جاتی ہے، لیکن یہ ایک فتنہ بھی ہے، خاص کر ہمارے ملک میں تو یہ ایک فتنہ بنایا گیا ہے۔ باقی ممالک میں ایسا کم ہی ہوتا ہے، جس طرح خواتین کی عزت کے ساتھ سوشل میڈیا کے ذریعے کھیلا جاتا ہے، بدنامی ہوتی ہے، الزامات ہوتے ہیں، جھوٹ کو پھیلایا جاتا ہے۔ اب اگر ایک آدمی کو آپ نے بدنام کیا، ایک عورت کو آپ نے بدنام کیا، باقی بعد میں آپ کو سزا بھی ملے، لیکن جتنے لوگوں کو بدنامی کی خبر مل جاتی ہے اس کا مداوع تو نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں اس کے حق میں ہوں کہ ہر ایک اپنے حد میں رہے،
اور ضرور اس کے لیے ایک ضابطہ بنانا چاہیے. پہلے تو انہیں ہمارے ہاں ایک معاشی گراوٹ نہیں ہے, معاشی بدحالی نہیں ہے. معاشی بدحالی اور بربادی سے زیادہ اخلاقی گراوٹ اور اخلاقی بدحالی ہے, اور یہ بھی اس اخلاقی بدحالی میں آتا ہے جو جس کی طرف آپ کا اشارہ ہے. اب پیپلز پارٹی کے لوگ, مسلم لیگ کے لوگ, پی ٹی آئی کے لوگ ایک دوسرے کے خواتین کی تصاویر کے ساتھ جس طرح ان کے سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ کرتے ہیں, میں سمجھتا ہوں یہ ناقابل قبول ہے, یہ ہمارا تہذیب نہیں ہے. اس لیے آپ کے اس پروگرام کے ذریعے میں سب کو یہ ایڈوائس دوں گا, سب سے پہلے اپنے کارکنان کو, کہ ایک تو جھوٹ پھیلانا بھی بہت بڑا جرم ہے, ایک بغیر تحقیق کوئی بات عام کرنا بھی بہت جرم ہے. ٹھیک ہے, آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کو بیان کیا کہ اس سلسلے کو رک جانا چاہیے. اچھا سراج صاحب, کمپیریزن, پولرائزیشن, مطلب بالکل باقاعدہ ہمارے ہاں اتنی پولرائزیشن ہوگی کہ اگر کوئی اس سائڈ پہ کھڑا ہے تو اس سائڈ والا صحیح بات بھی کر رہا ہے, تو آپ نے کہا چونکہ تم میرے مخالف سائڈ پہ کھڑے ہو تو تمہاری صحیح بات بھی غلط ہے, حالانکہ اندر سے پتہ ہے کہ شاید یہ بات صحیح ہو. یہاں تک معاملات پہنچ چکے ہیں, کمپیریزن بڑا کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل اب ایک سیاسی جماعت ہے جنہیں حافظ نعیم الرحمان صاحب سے یہ مسئلہ سٹارٹ ہو گیا ہے کہ پتہ نہیں وہ شاید کسی اور سیاسی جماعت کے لیڈر سے زیادہ مقبولیت نہ حاصل کر جائیں عوام میں, اور مطلب شاید ان کو لگتا ہے کہ صرف وہی مقبول ہو سکتے ہیں, کوئی اور نہیں ہو سکتا. تو باقاعدہ ایک کمپیریزن سٹارٹ کر دیا گیا ہے, اور یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ سوچنا بھی مت, آپ اس مقبولیت کے لیول کو چھو بھی نہیں سکتے. یہ کتنی امیچور حرکت ہے آپ کے مطابق, یا آپ اس کو کیا, آپ کس لفظ کا انتخاب کریں گے کہ ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ دیکھیے, اس وقت تو یہی ہے نا کہ اگر میرے پارٹی کا چور ہے تو زندہ باد, اور آپ کے پارٹی کا چور ہے تو مرد آباد. اگر کوئی جج میرے حق میں فیصلہ کرتا ہے تو زندہ باد, اور آپ کے حق میں فیصلہ کرتا ہے تو مرد آباد. میں سمجھتا ہوں ہمیں عدل اور انصاف کی بنیاد پر معاملات آگے بڑھانا چاہیے, اس سے ملک ترقی کرے گا. سر آخری سوال میں آپ سے جاننا چاہ رہی تھی, آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, آخری بس 1 منٹ ہے, کہ جب آپ امیر جماعت اسلامی تھے اس کو بھی کمپیئر کیا جا رہا ہے اب جو حافظ نعیم الرحمان صاحب, اور یہ کہا جا رہا ہے, سوری ٹو سے اس طرح کے الفاظ کا استعمال کیا جا رہا ہے کہ اب پارٹی زیادہ سرگرم ہے, آپ کے ٹائم پر اتنی سرگرم نہیں تھی کیونکہ شاید آپ مصلحت کی پالیسی کو فالو کرتے تھے. آپ کے مخالفین کچھ اس پر آپ پہ تنقید بھی کر رہے ہیں. میں چاہتی ہوں اس پلیٹ فارم سے میرے پروگرام کے ذریعے اگر آپ کوئی اس پر وضاحت کرنا چاہیں کہ ایسا کیوں کہا جا رہا ہے. دیکھیے, جماعت اسلامی کسی ایک فرد کا نہیں ہے, یہ ایک پوری اجتماعی سوچ کا اور ایک اجتماعی نظام کے تحت چل رہی ہے. یہ ہمارے مخالفین ہوتے ہیں جو کہ افراد کے درمیان پلس مائنس بنانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن جماعت ایک جمہوری جماعت ہے, اس کے اندر ایک شورائی نظام ہے, اور مل جل کر فیصلے کرتے ہیں, اور پھر اس خاکے میں رنگ بھرنے کے سب مل کر کوشش کرتے ہیں. ان مسائل پر جماعت نے ہمیشہ سٹینڈ لیا ہے, یہ کوئی پہلی بار بھی نہیں ہوئے اور آخری بار بھی نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا کراچی میں دھرنا ہوا, آپ کو یاد ہوا لاہور میں 3 روز دھرنا تھا, آپ کو یاد تھا کہ پشاور میں 3 روز دھرنا تھا, آپ کو یاد ہوگا کوئٹہ میں دھرنا تھا, آپ کو یاد ہوگا. مسلسل جماعت نے اس پر ایجیٹیشن کی ہے. اب الحمدللہ ایک جماعت اسلامی کے اندر ایک ویل ڈسپلن سسٹم ہے, لوگوں کو یہ اچھا نہیں لگتا ہے, اس لیے وہ کوئی دراڑ پیدا کرنے کے ہر وقت سوچنے میں مصروف ہوتے ہیں, لیکن جماعت میں ایسا نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, سراج الحق صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. ناظرین آپ کی بریک کے بعد ویلکم بیک. ناظرین, مسلم لیگ نون سے رانا احسان افضل صاحب میرے ساتھ موجود ہے. بہت شکریہ رانا صاحب جوائن کرنے کے لیے, وقت دینے کے لیے. اچھا رانا صاحب, بریک سے پہلے سابق امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب میرے ساتھ موجود تھے. دھرنے کے حوالے سے, مطالبات کے حوالے سے میں نے ان سے کافی ڈیٹیل میں سوال پوچھے ہیں, اور گارنٹی کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی ہے کہ حکومت سے ایسی گارنٹی لی جائے گی. حافظ نعیم الرحمان صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جس سے حکومت مکر نہ سکے. سراج الحق صاحب بھی کافی زیادہ پر امید دکھائی دے رہے تھے کہ آپ لوگ ان کے مطالبات مان لیں گے. مطالبات اور دھرنا ساتھ ساتھ چلے گا. ظاہر بات ہے دھرنا بھی کسی سٹنگ گورنمنٹ کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی ہے. اگر آپ گورنمنٹ کے شوز میں جا کے دیکھیں تو گورنمنٹ بھی چاہتی ہے کہ جلد از جلد دھرنا ختم ہو جائے, کیونکہ ساری بات ہے عام عوام بھی مسائل سے دوچار ہو رہی ہے. تو عوام کے لیے ہی بائی دا وے جماعت اسلامی نے سٹینڈ لیا ہے. کب تک یہ دھرنا ختم ہوگا, مطالبات مان لیے جائیں گے, مذاکرات کی جو نشستیں ہیں یہ اونٹ کسی کروٹ بیٹھتا دکھائی دے گا ہمیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, سب سے پہلے تو جو ان کے مطالبات ہیں وہ تو ہم بھی سمجھتے ہیں کہ عوام کو ریلیف دینا چاہیے ہے.
بجلی کے بل سستے ہونے چاہیے، لیکن جو کمیٹی بنی ہے وہ ان سے انہی چیزوں کے اوپر بیٹھے گی کہ یہ اگر ممکن ہوتا ہم پہلے کر دیتے. تو اس کا رستہ تو ہم پہلے ہی ڈھونڈ رہے ہیں. ابھی چائنا گئے ہوئے تھے ڈیٹ ری پروفائلنگ کے لیے IPPs کے حوالے سے جو لونز ہیں ان کے معاملے میں، تاکہ وہاں سے کوئی ہمیں آسانی پیدا ہو جائے. تو حکومت ان سارے مطالبات پہ اپنے اون پہ پہلے سے ہی کام کر رہی ہے. لیکن بات یہ ہے جو ہم ان کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ مشکل حالات ہیں معاشی، اور ان حالات میں ہماری بھی یہ خواہشات ہیں کہ ہم ریلیف دیں، لیکن جو ممکنہ ہو سکا ہم کرنے پہلے بھی کر رہے تھے، اب بھی کریں گے. لیکن ہمیں جلدی پہ تیل نہیں ڈالنا چاہیے. عوام مشکل حالات میں ہے، بجلی مہنگی ہے، لیکن ایسی چیز ہم ڈیمانڈ کریں جو پاسبل ہی نہ ہو ڈیلیور کرنا، یا ایسی ریلیف ہم دیں جو IMF کے معاہدے کو رد کر دے، وہ پاسبل نہیں ہے. تو ہم ان سارے حقیقتوں میں رہتے ہوئے ہم ممکنہ طور پہ چاہے وہ ٹیکس کے اوپر ریلیف ہو، بجلی کے اوپر ہو، ہم کام کر رہے ہیں. یعنی اور ہم اتنا ہی کریں گے وعدہ جتنا نبھایا جا سکے، وفا کیا جا سکے، پورا کیا جا سکے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، یہ میں نے ان سے بھی سوال پوچھا تھا سراج صاحب سے بھی کہ IMF، معیشت، ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے، تو اس میں حکومت کے لیے کتنا مشکل ہوگا آپ کے مطالبات منظور کرنا. اس کا جواب آپ نے کافی اچھا کلیئرلی دے دیا. اچھا، آگے چلتے ہیں. یہ جو چیف جسٹس کے حوالے سے دھمکیوں پر حکومت نے نوٹس لیا ہے، اس معاملے میں اب حکومت کیا سوچ رکھتی ہے؟ یہ میں دیکھ رہی تھی وفاقی جو وزیر طارق صاحب بھی کہہ رہے تھے اس دھمکی کے پیچھے سیاسی مقاصد ہیں. کیا کہنا چاہ رہے ہیں طارق صاحب؟ اب حکومت اس چیز کو کیسے کنٹرول کرے گی؟ یہ بڑا ایک سنجیدہ اور پیچیدہ سا معاملہ ہے رانا صاحب. بالکل، دیکھیں جو ہمارا سب کا ایمان ہے ختم نبوت پہ، اور ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں. اور یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ مذہب کے اوپر سیاست کرنا اور فتوے لگانا، اس طرح اگر لوگ فتوے لگانا شروع کر دیں تو یہاں تو جو ہے وہ افراتفری پھیل جائے گی اور ایک انارکی بن جائے گی. ایک ملک کے اندر توڑ پھوڑ کا نظام بن جائے گا کہ جس کا دل اٹھا وہ اپنی مرضی کے مطابق فتویٰ لگا دے. جب اس ملک میں آئین موجود ہے، قانون موجود ہے، عدالتیں موجود ہیں، تو یہ نہایت ہی کنڈیمیبل ہے کہ آپ اس طرح کی بات کریں اور حقائق پہ بھی مبنی نہ ہو. جب حقیقت بھی نہ ہو آپ کے دعووں کے اندر جس کی بیسس پہ آپ، پہلی بات تو یہ فتویٰ دینا ہی جو ہے وہ غلط ہے جب قانون اور یہ سارے نظام موجود ہو. اور پھر آپ اس کو جو فتویٰ بھی لگایا آپ نے جھوٹ کے اوپر لگایا ہے کہ غلط ایک چیز جو ہوئی نہیں اس کے اوپر آپ جو ہے بیسس کر کے وہ کر رہے ہیں. تو بالکل ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. اور صرف آپ کنڈیم کریں گے، حکومت اس حوالے سے مزید آگے جا کے کوئی قانون سازی کرنے کا بھی ارادہ رکھتی ہے؟ کیونکہ FIR سے گرفتاری سے آگے بھی اب آپ لوگ کچھ کریں گے؟ نہیں، دیکھیں قانون سے پہلے ہی چیزیں، قانون تو پہلے ہی موجود ہیں، انہی کو امپلیمنٹ کرنا ہے. بالکل اس پہ ایکشن لیا جائے گا، قانون کے مطابق لیا جائے گا. اور قانون تو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ غلط الزام لگائیں کسی کے اوپر تو آپ کے اوپر بھی اسی طرح کی ہی جو ہے وہ کاروائی ہوگی جو جس طرح کا آپ الزام لگا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ اس پہ زیرو ٹالرنس ہوگی اور ایکشن لیا جائے گا. اور اس کو بالکل اس کے اوپر حکومت جو ہے وہ سست روی کا شکار نہیں ہوگی، آپ کو موومنٹ نظر آئے گی. اچھا رانا صاحب، ایک اور سوال جو کہ بڑا ذہنوں میں گردش کر رہا ہے کہ آپ کی حکومت پتہ نہیں کنفیوز ہے اس معاملے پہ، یا آپس میں آپ لوگ بیٹھ کے پہلے بات نہیں کرتے ہیں؟ کیونکہ ایک وزیر آتا ہے وہ PTI پہ پابندی کے حوالے سے بات کرتا ہے، کوئی اور آ کے مذاکرات کی پیشکش کر دیتا ہے. تو کیا آپ لوگ ایک پیج پر نہیں ہیں؟ آپ لوگوں کے درمیان میں کوئی ڈویژن ہے، یا حکومت میں کچھ لوگ ہیں جو کیا سوچ رکھتے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو لچک دکھانا چاہتے ہیں؟ سمجھ نہیں آ رہی ہے. پابندی ایک الگ چیز ہے، مذاکرات کی پیشکش الگ چیز ہے. پھر دوسری بات ہے کہ آپ لوگ چلے اپنا ایک اعلیٰ ظرفی کا اگر ثبوت دیتے ہیں مذاکرات کی پیشکش کر کے، لیکن پھر اس پارٹی کی جانب سے جس طرح کی تنقید آپ کی جماعت پہ کی جاتی ہے، اور اگر جو مذاکرات کی بات کرتا ہے اس جماعت کی جانب سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ پتہ نہیں انہوں نے آپ لوگوں کو ان کی کسی قسم کی یہ فتح ہے کہ آپ لوگوں کے اوپر انہوں نے فتح حاصل کر لی کہ آپ لوگ تو بہت نیچے ہو کے اب آ گئے، اور آپ لوگوں نے کہا جی مذاکرات کر لیں، ہم مرے جا رہے ہیں مذاکرات کے بغیر. اس قسم کا تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے. نہیں دیکھیں، حکومت کی طرف سے ایسا کوئی کنفیوژن نہیں ہے. حکومت کی طرف سے تو پرائم منسٹر نے اعلان کیا، پارلیمنٹ کے فلور پہ کیا کہ ملک کی بقا اور ترقی کے لیے ہمیں اکٹھے بیٹھنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے. لیکن اس پیشکش کو جو ہے وہ ٹھکرا دیا گیا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ بڑا کلیئر کٹ سٹانس ہے ایک جماعت کی طرف سے جو کہتی تھی کہ پہلے فوج کو نیوٹرل ہونا چاہیے،
پھر انہوں نے کہا کہ نیوٹرل جانور ہوتا ہے, اور پھر اب وہ کہتے ہیں کہ ہم بات بھی جو ہے وہ انہی سے ہی کریں گے اور آپ سے نہیں کریں گے. تو یہ ان کا سٹانس ہے. لیکن بہرحال حکومت کا کام ہے کہ وہ انگیج کرے اپوزیشن کو. ملک کے حالات ایسے ہیں کہ بالکل سیکیورٹی کی سچویشن بھی موجود ہے, معاشی صورتحال بڑی مشکل سے بہتری کی طرف ہم لے کے جا رہے ہیں, جہاں آپ نے دیکھا کہ فچ نے بھی کریڈٹ ریٹنگ امپروو کر دی پاکستان کی. آج شرح سود بھی جو ہے وہ 1% اس میں کائبر کے اندر کمی آئی. تو ڈائریکشن بہتری کی طرف ہے, لیکن یہاں جو ہے وہ جلتی پہ تیل ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کیونکہ عوام بالکل مہنگائی کے اندر, بجلی کے بلوں کے اندر پریشان ہے. تو اس سے سیاسی مفاد لے کے پولیٹیکل انسٹیبلٹی پھیلائی جائے, سیاسی مفاد لے کے معاشی انسٹیبلٹی پھیلائی جائے, یہ ایجنڈا ہے. تو دیکھیں, اور یہ ایجنڈا جو ہے اس کا زیادہ تر, یہ جو ایجنڈا ہے اس کی تکمیل کے لیے زیادہ تر آپ اگری کریں گے کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کا استعمال کیا جاتا ہے. بہت سے اکاؤنٹس اور پاکستان سے باہر بھی آپریٹ ہو رہے ہیں, پاکستان میں بیٹھ کے بھی آپریٹ ہو رہے ہیں, اور سوری ٹو سے بڑی معذرت کے ساتھ کچھ لوگ ہیں جیسے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگے ہوتے ہیں, وہ ابھی بھی ان اکاؤنٹس کو اندھا دھند فالو بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی سچی جھوٹی تمام باتوں پہ یقین بھی کر رہے ہوتے ہیں, مینو اند تصدیق کیے بغیر ان کی باتوں کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں, پھیلا رہے ہوتے ہیں. ظاہری بات ہے جس سے پاکستان کی سالمیت, پاکستان کا امیج ظاہری بات ہے ان لوگوں کی پلاننگ کے تحت خراب ہو رہا ہے, اور یہ جو چاہ رہے ہیں اپنے یہ ایجنڈے پر عمل پیرا ہیں. اس حوالے سے اب یہ جو گرفتاریاں عمل میں آنے کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے, تو رانا احسان صاحب یہ ہم دیکھیں گے کہ باقاعدہ جتنے بھی لوگ اس پوری مہم میں شامل ہیں جس میں ملک کے امیج کو سبوتاز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, پھر ایک ایک بندہ قانون کی گرفت میں آئے گا. دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ کہ ان قانون کو مس یوز نہیں ہونا چاہیے. حکومت سمجھتی ہے کہ کسی بھی بے قصور آدمی کو سیاسی انتقام نہیں اس سے لینا چاہیے اور سیاسی انتقام ایگزسٹ نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی اینٹی اسٹیٹ پروپیگنڈا ہو رہا ہے, اگر پاکستان کے مفادات کو جو ہے وہ اس میں روڑے اٹکائے جا رہے ہیں, جو ڈائریکشن ہے ملک کی, اگر سیاسی انتشار پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے سوشل میڈیا سے. ٹھیک ہے جی رانا صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ناظرین, آپ سے ملاقات ہوگی. ویلکم بیک ناظرین. دشمن مسلسل بلوچستان میں آگ بھڑکانے کی کوشش میں ہے, لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ اس کا اور اس کے ایجنٹوں کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے وطن کے محافظ اور اس کے بہادر بیٹے جاگ رہے ہیں. میں داد دوں گی بلوچستان حکومت کو بھی, جن کے مؤثر اقدامات سے ایک بار پھر بلوچستان میں شرپسندی کا بڑا منصوبہ ناکام ہو گیا. بلوچ یکجہتی کمیٹی کی آڑ میں جو مارچ کیا جا رہا تھا, اس کا واحد مقصد صرف اور صرف پورے صوبے میں بدامنی کی آگ بھڑکانا تھا. بلوچستان حکومت نے مختلف سطح پر رابطہ کیا اور یہ کہا کہ آئیں مل کر مسائل حل کریں, بلکہ یہاں تک کہ حکومت کی طرف سے تمام ممکنہ حل بھی پیش کیے گئے. لیکن مارچ کرنے والوں کا تو ایجنڈا ہی ملک دشمنی تھا. اب جو شواہد سامنے آئے ہیں اس میں بھی اس بات کی تصدیق ہو چکی ہے. دعویٰ یہ کیا گیا ہے یہ پرامن مارچ ہے, لیکن مسلح دہشت گرد مارچ کے شرکاء کے ساتھ سفر کرتے ہوئے باقاعدہ دیکھے گئے ہیں. اب یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کیوں, کہاں سے آ گئے ہیں یہ دہشت گرد, ورنہ دہشت گردوں کا مارچ میں آخر کیا کام ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ مہینے پہلے میں نے مہارنگ بلوچ صاحبہ کا ایک انٹرویو کیا تھا, اور مہارنگ بلوچ سے میں نے ایک سوال پوچھا تھا کہ آپ دہشت گرد تنظیموں کی مذمت کرتی ہیں, جس پر وہ بہت زیادہ سیکھپا ہو گئی تھی, بہت غصے میں آ گئی تھی. اس کا کلپ ٹیم اگر ریڈی ہوگا ذرا چلائیے گا. جی تو سنا آپ نے. میرے ساتھ بریگیڈیئر احمد سعید منہاس صاحب موجود ہے. بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. بریگیڈیئر صاحب یہ جو میں نے بھی کلپ چلایا ہے مہارنگ بلوچ سے, میں نے سوال پوچھا تھا کچھ مہینے پہلے جب اسلام آباد میں یہ یہاں پہ موجود تھیں, دھرنا دیا ہوا تھا, تو تب بھی یہ بہت زیادہ ناراض ہو گئی تھی سوال پر. اس سوال میں ایسا کیا غلط تھا؟ جی ابھی آپ نے جو کلپ سنایا ہے اس کے اندر جب آپ نے ایز اے ہوسٹ ان سے سوال کیا مہارنگ بلوچ صاحبہ سے, تو اس پہ کافی فلیئر اپ ہوئی تھیں اور بی ایل اے کی ایک طرف سائڈ لیتی ہوئی نظر آئی تھیں, اور اس پہ اسلام آباد میں آ کے بیٹھنے کا مقصد اس وقت بھی ایک نفرت کی ایک نئی لہر ایک قسم کی پیدا کرنے کی بلوچی عوام کے درمیان اور باقی جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا سینٹرل جو فیڈرل ہماری گورنمنٹ تھی, تو اس کا سے لے کے اب تک جو ہے ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ کافی شک و شبہات سے بھرپور. آپ کو یاد ہوگا کہ جب انہی دنوں میں ایک آپریشن بھی ہوا تھا کہ جس میں ایران کے اندر جو سلسلہ ہوا تھا, اس میں کچھ ہم نے
غلط فہمی کی بنیاد کے اوپر ایران نے فائر کیا اور ہم نے ان کا بھرپور جواب دیا. اور وہاں جو مارے جانے والے لوگ تھے اس میں مارنگ بلوچ صاحبہ نے وہاں پر ٹی وی کے اوپر کہا تھا کہ اس میں وہی گمشدہ یا لاپتہ افراد ہیں کہ جن کے متعلق جن کے سلسلے میں وہ دھرنا کر رہی تھی. تو وہ بری طریقے سے ناکام ہوئی تھی اپنے نیریٹو کے اندر اور اس وجہ سے ان کا اپنا دھرنا جو ہے وہ بھی ختم کرنا پڑا تھا. اب دوبارہ یہ جو بلوچ یکجہتی کمیٹی نامی ایک نیا لانگ مارچ کائنڈ آف چیز انہوں نے شروع کی ہے جو گوادر میں بیسیکلی چائنیز جو ہمارے بھائی وہاں بیٹھے ہوں اور ہماری گوادر پورٹ کو سی پیک کے ساتھ جو مین اس کا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے. نمبر 2 جو ان کے جو بلوچستان یکجہتی کمیٹی کی جو لانگ مارچ یہ لوگ کر رہے ہیں اس کے پیچھے آپریشن عزم استحکام کی جو کرٹیسزم کیا گیا ہے اور اس میں جو ایک ملٹی پرونگ ملٹی ایجنسی اور سوشل اکنامک ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے جو ایک آپریشن کرنے کا ارادہ کیا گیا ہماری جو اپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی لاسٹ منتھ کے اندر. تو اس میں بیسیکلی جو آپ نے تمام انلیگل ایکٹیویٹیز بارڈر کے کراس اسمگلنگ کی صورت میں تھی تیل کی خاص کر کے. تو ایک رپورٹ کے مطابق تقریباً 1 ارب روپے سے زیادہ اس لوگوں کو دیا گیا جو سو کالڈ بلوچستان یکجہتی کمیٹی کے لانگ مارچ لے کے جا رہے ہیں. تو سی پیک کو ڈینٹ کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ جو عزم استحکام آپریشن نامی جو ہم ایک ایکٹیویٹی میں ایک نئی جدت پیدا کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ پاکستان کی اکنامک سچویشن بہتری کی طرف جائے بیسیکلی تمام کو ڈینٹ کرنے کی کوشش ہے. مارنگ بلوچ صاحبہ ہماری بہن ہے لیکن بلوچستان میں چونکہ خواتین کو ایک خاص مقام حاصل ہے دو کہ پورے پاکستان میں حاصل ہے لیکن وہاں کے کلچر کے حساب سے خاتون کو سامنے کر کے وہ تمام ایک سوشو جو ایک قسم کا کرٹیسزم ہے وہ جنریٹ کرنا چاہتے ہیں. اس پہ بلوچستان گورنمنٹ نے کافی اس کے اوپر اسٹینڈ لیا اور ان کو تمام آفرز کیے ہیں کہ آ کے مل کے بیٹھ کے بات کریں تاکہ وہاں پر جو سی پیک کا ہے اس کے اوپر کسی قسم کا ڈنٹ نہ پڑے اور دشمن ممالک کی جو ایک جو کوششیں ہیں وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے. لیکن اس کے باوجود ایف سی کے اوپر پرسوں بھی حملہ کیا گیا جس کو کہ ایک قسم کا بہتر طریقے سے اس کو حل کیا گیا تھا اور مزید اس میں شدت نہیں آئی تھی. لیکن اس کی ناکامی کے بعد ابھی رپورٹس آ رہی ہیں کہ آج دوبارہ جو شدت پسند ہیں جو کہ مارنگ بلوچ صاحبہ کے جو وہ لڑکے ہیں انہوں نے ایف سی کی جو سیکیورٹی پہ مامور جو گوادر کی سببس کے اندر لوگ لگے ہوئے تھے ان کے اوپر حملہ کیا کہ جس میں ایک بلوچ سپاہی جو ایف سی کا اس کے رپورٹڈلی اس کی شہادت ہوئی ہے اور ایک افسر کی آنکھ جو ہے وہ ضائع ہوئی. یہ تمام چیزیں اگر سامنے رکھیں تو میں نہیں سمجھتا کہ بلوچ مارنگ صاحبہ جو ہے وہ ایک رائٹ کورس پہ جا رہی ہیں. وہ مکمل طور پر اس وقت ہاسٹیج ہیں. ایسے تمام ایلیمنٹس کا جو پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے شدید خطرہ ہے شاید وہ خود بھی ان کی ہاسٹیج ہو چکی ہیں. تو یہ تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے خلاف ابھی ایک آپریشن کرنے کی ضرورت ہے ایک ان کو روکنے کی ضرورت ہے ورنہ جو آپ کے اسٹیٹ کی رٹ ہے وہ شدید طریقے سے چیلنج ہے اور بلوچستان میں ہم دوبارہ سے اس چیز کو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایف سی کو اور ان سب کو جو ہے ایک اسٹینڈ لینا پڑے گا اور سخت سے سخت آپریشن کرنے کی ضرورت ہے. آپ جتنی اس کو ڈھیل دیں گی اتنا ہی بڑھتے چلے جائیں گے. آپ نے کہا سخت آپریشن کی ضرورت ہے. اب یہ بریگیڈیئر صاحب یہ جب سے یہ مارچ کا شور مچایا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر کچھ بھارتی اکاؤنٹس بہت زیادہ سرگرم ہو گئے ہیں اس مارچ کی حمایت میں. اس کے بعد کو کیا سمجھ آ رہی ہے؟ تانے بانے ملتے ہیں وہاں بھارت میں جا کے. کیا ہمارے اداروں کو اب اس چیز کا نوٹس نہیں لینا چاہیے جیسے آپ آپریشن کی بھی بات کر رہے ہیں؟ اور یہ باقاعدہ ایک اور چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ جی ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں جی غربت بہت زیادہ ہے بہت سے مسائل ہیں مظلومیت کا رونا رو رہے ہیں پھر یہ جو مارچ کے شرکاء ہیں ان کے لیے بسوں کا باقاعدہ انتظام کھانے پینے کا انتظام اخراجات یہ سوال اٹھایا جاتا ہے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ دیکھیں کلبھوشن یادیو ہمارے پاس زندہ مثال موجود ہے جو ایران سے انفلٹریٹ کر کے پاکستان میں آیا تھا اور ہم نے اس کو پھر وہاں سے اریسٹ کیا. تو را کی انوالومنٹ چاہے وہ افغانستان کی جانب سے ہو یا ایران کی جانب سے وہ اسٹیبلشڈ ہے. اور اسی سلسلے میں ایک رپورٹ بھی جمع کرائی گئی تھی ہمارے جو پرمنٹ مندوب ہیں یونائیٹڈ نیشنز میں منیر اکرم صاحب اس کے اندر بھی ایک ڈوزیر جمع کرایا گیا تھا. تو ٹی ٹی پی کے ساتھ اس کے لنک ہو یا بی ایل اے کے ساتھ لنک ہو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور اس سلسلے میں اجیت دوول جو انڈیا کے سیکورٹی ایڈوائزر ہیں نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر وہ اس میں مختلف اوقات کے اوپر اپنے انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک لیول کے اوپر اس بات کو ایکسیپٹ بھی کر چکے ہیں. تو لہٰذا یہ جو میں نے کہا کہ ایک رپورٹ کے مطابق تقریباً 1 ارب روپے مارنگ بلوچ کی اس یکجہتی کمیٹی کے حوالے کیے گئے ہیں. یہی وجہ کہ آپ دیکھیں تو ان کو جدید بسز دی گئی ہیں ان کے پاس جو لوگ ہیں وہ آرمڈ ہیں اور بھرپور طریقے سے اسٹیٹ کوشش کر رہی ہے کہ کسی قسم کے کلیش میں انٹر نہ کیا جائے. جیسے کہ آپ نے کہا کہ انڈین جو ویب سائٹس ہیں
یا سوشل میڈیا کی سائٹس ہیں کہ جس کو انڈینز ہینڈل کرتے ہیں، وہاں پر بھی اس لانگ مارچ کو مزید پذیرائی جو ہے وہ اس کو دی جا رہی ہے، ایک اس کو وائرل کیا جا رہا ہے، جو واضح طور پہ بتاتا ہے کہ اس کے پیچھے جو ہے اسٹرنگز را کی جانب سے جو ہے وہ ہلائی جا رہی ہیں۔ ٹھیک ہے بگر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے، اور ناظرین مجھے دیجیے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل۔ اگر زندگی نے وفا کی، دعاؤں میں یاد رکھے گا، اپنا بہت خیال رکھے گا، اللہ نگہبان۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔